نہ دورے محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وقال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے،
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا بنی ہے جب سے، دنیا بنی ہے جب سے، لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج پیر ذوالفقار تو کل ہماری باری ہے۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔
बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ नौजवानों और पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मुहतरम दीनी माओं और बहनों, मौत अटल हकीकत है और मुसल्लमा फ़ैसला है, इसे टाला नहीं जा सकता। अगर मौत को हुकूमत के ज़रिए से टाला जा सकता तो फ़िरऔन को कभी भी मौत न आती। अगर मौत को वज़ारत के ज़रिए से टाला जा सकता तो हामान को कभी भी मौत न आती। अगर मौत को मालो दौलत के ज़रिए से टाला जा सकता तो क़ारून को कभी भी मौत न आती। अगर मौत को हिम्मतो दानाई और भाईगीरी और जीम की मेहनत के ज़रिए से टाला जा सकता तो रुस्तम पहलवान को कभी भी मौत ना आती। और अगर मौत को हिकमतो दानाई के ज़रिए से टाला जा सकता तो लुक़मान अलैहिस्सलाम को कभी भी मौत ना आती। और अगर मौत को वफ़ाओं के ज़रिए से टाला जा सकता तो बीवियां कभी भी अपने शोहरों को मरने नहीं देती। और अगर मौत को मोहब्बतों के ज़रिए से टाला जा सकता तो माएँ कभी भी अपने लख्ते जिगर को मरने नहीं देती। लेकिन चूँकि मौत अटल हकीकत है, मुसल्लमा फ़ैसला है, यहाँ से हर एक को जाना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। दोनों रास्ते खुले हुए हैं। अल्लाह को राज़ी करने का रास्ता भी खुला है और ये दुनिया है, नफ्स व शैतान को राज़ी करने का रास्ता भी खुला है। ये दुनिया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने का रास्ता भी खुला हुआ है। और ये दुनिया है, हीरो और क्रिकेटरों की नकल उतारने का रास्ता भी खुला हुआ है। इस दुनिया में आखिरत भी बनाई जा सकती है, अल्लाह को राज़ी भी किया जा सकता है, अल्लाह को नाराज़ भी किया जा सकता है। वक्ती तौर पर इख्तियार है, लेकिन यूँ फरमाया जो अल्लाह को राज़ी करेंगे, नेक लोग होंगे, अल्लाह उनको जन्नत देगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल अबरार लफ़ी नईम, कि बेशक नेक लोग तो जन्नत में जाएंगे, व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बेशक फाजिर लोग जहन्नम में जाएंगे। एग्ज़ाम में सही लिखने वाले को सर पास करता है और गलत लिखने वाले को सर फेल करता है। ये कायदे की बात है। तो ये दुनिया है। अगर इस दुनिया में अगर कोई अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह को मानेगा, अल्लाह की मानेगा, प्यारे नबी को मानेगा, प्यारे नबी की मानेगा, और आखिरत को सामने रख कर और अपनी मौत और अपनी कब्र और अपनी आखिरत और कब्र की पहली रात और अल्लाह से मुलाकात और ये दुनिया का बेवफा होना और यहाँ से खाली हाथ जाना, जिस तरह हमारे परदादा और उनके अब्बा सब खाली हाथ गए, हमारे नाना नानी उनके अम्मी अब्बा सब खाली हाथ गए। 150 साल पहले वाला अहमदाबाद में कोई नहीं, 200 साल पहले वाला कोई नहीं। हालांकि लोग रहते थे और अहमदाबाद आबाद था, लेकिन आज कोई नहीं, उनका नामो निशान नहीं, उनको याद करने वाला कोई नहीं, उनका क्या बिजनेस था वो भी नहीं पता। आज उनको ईसाले सवाब करने वाला कोई नहीं, आज उनके लिए रोने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला ने एक वक्त दिया था, एक पीरियड दिया था, वो वक्त गुजार के वो चले गए। सहाबा को जाए हुए आज 1300 साढ़े 1300 साल हो गए, ताबीन को 1250 साल हो गए, तबे ताबीन को 1150 साल हो गए। लोग हज़ारों साल से ज़्यादा कब्रों में सोए हुए हैं। मेरे अजीज़ों, आज तो मैं और आप है, ये दुनिया की रौनक है, बहार है, महफिलें हैं, मजलिसें हैं, कुमकुमें हैं, इंटरनेट की फरावानी है, क्रिकेट की दुनिया है, दोस्तों की कंपनियां हैं, और गुनाहों के बाज़ार गर्म हैं, और बदनज़री का मौका और अल्लाह को नाराज़ करने का मौका है, और इंसान अपने रब को, अपनी मौत को, अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को, अल्लाह से मुलाकात को और हमेशा हमेश की जन्नत को इंसान भूला हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए तो शायर ने कहा,
دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ میں احمد آباد میں آیا، 4-5 گھنٹے کے لیے آیا، ایک چھوٹی سی تھیلی لے کر کے آیا۔ کیوں؟ میں اپنا گھر بیچ کر نہیں آیا، اپنا فرنیچر بیچ کر نہیں آیا، اپنا کاروبار بند کر کر نہیں آیا، اپنی گاڑی وغیرہ بیچ کر کے نہیں آیا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ مجھے احمد آباد میں دل نہیں لگانا، مجھے تو نوساری رہنا ہے۔ 5 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، آیا اور چلا گیا، اس کو عقل مند کہیں گے۔ اگر میں 4-5 بڑی بڑی بیگیں لے کے آ جاتا، 25-30 جوڑی کپڑے لے کے آ جاتا، تو سب لوگ میرے اوپر ہنستے اور مسکراتے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے مولانا کو۔ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 50 60 70 80 سال، پھر تو کا موت ہم مر جائیں گے، تو کہا جی بالکل، جو بھی آ جائے اس کو جانا ہے۔ تو پھر ہم چلے جائیں گے تو کیا ساتھ لے کر کے جائیں گے؟ کہ جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، 0/0 تھے، اور دنیا سے چلے جائیں گے تو مرن داخلے بن جائیں گے، دستاویزوں پر سے نام اتر جائیں گے، پراپرٹیوں پہ سے نام اتر جائیں گے، 25 پیسے کے ہم مالک نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا، اور ہماری قبر میں الماری بھی نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ آج جمعہ کا دن گزرا ہے، غسل کر کے آئے جمعہ میں، ایک دن آئے گا غسل دیا جائے گا۔ آج کپڑے پہن کر آئے، ایک دن آئے گا کفن پہنایا جائے گا۔ آج خوشبو لگا کر کے آئے، ایک دن آئے گا خوشبو لگائی جائے گی۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کپڑا پہنایا تھا پہلا نہیں پتا، جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے اور قبر کی پہلی رات شروع ہونے والی ہوگی، اور کچھ ہی دیر میں یا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، تیسری کوئی چیز نہیں بنتی۔ تو فرمایا اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، ابھی یہ سواری اللہ کی طرف جانے والی ہے، اور شادی کی پہلی رات دیکھی تھی جناب، اب قبر کی پہلی رات دیکھنے والے ہیں، کفن میں سوئے ہوئے ہیں، اور کون کون دیکھنے کے لیے آئے گا؟ فرمایا کہ وہ نہیں پتا، ہاں لیکن یہ پکی بات ہے کہ ایک دن آئے گا میں اور آپ چلے جائیں گے۔ میری فیملی، میرے بچے 50 60 70 سال کے بعد نام و نشان نہیں، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، ان کا نام و نشان نہیں، 20 30 سال کے بعد لوگ قبروں کا نشان بھی بھول جائیں گے۔ ہمارے کتنے رشتہ دار چلے گئے، ہم سے ملنے جلنے والے، آپ سے ملنے جلنے والے، باتیں کرنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، شادی بیاہ میں ساتھ آنے والے، بیانات کی مجلس میں ساتھ آنے والے، اللہ کے راستے میں ساتھ آنے والے چلے گئے۔ لوگ روئے، افسوس کیا، 2-3 دن دکانیں بند رہی، ماشاءاللہ دکانیں چل رہی ہے، اور ان کے بچے جو ہے نا وہ فلیٹ سے بنگلوں میں چلے گئے، بائک سے کاروں میں چلے گئے، ان کا بزنس بڑھ گیا، ان کا کاروبار بڑھ گیا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ میرے بغیر میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ جناب بہت اچھی طریقے پہ چلے گا۔ صحابہ چلے گئے تو دنیا کا نظام نہیں رک رہا ہے، تو میں اور آپ چلے جائیں گے تو دنیا کا نظام کیسے رکے گا؟ یہ دنیا کا نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، شہنشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، خالق، مالک، پالنہار، شہنشاہ اور بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، ہم کیا ہیں؟ کیا فائدہ فکر بے شو کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا؟ ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری ابتدا ناپاک قطرہ ہے، پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اللہ روزانہ 3-4 دفعہ واش روم لے جاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں بڑی بات نہ کرنا، اکڑ کے نہ چلنا، دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، اور بھنگی گندگی صاف کرتا ہے، تو اپنی گندگی خود صاف کرتا ہے، اور ایسے گندگی صاف کرنے والے بڑی بات نہیں کیا کرتے۔ اور ہمارا انتقال ہوگا، لوگ ہماری قبر پہ مٹی ڈالیں گے،
اور ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے، ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے۔ آدھا گھنٹے کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، سناٹا چھا جائے گا، پتہ نہیں رات 11 بجے کا وقت ہوگا، 11:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میری دادی کو جس قبرستان میں دفن کیا ہے نا، ابھی میں وہاں گیا تھا، تقریباً 15 دن پہلے میں اس قبرستان میں گیا تھا جہاں میری دادی آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب میں گیا قبرستان میں، رات میں 1-1:30 بجے کا وقت تھا، تو میرے احمد آباد والوں، اندر تو میں کیا جاتا، میں صحیح معنوں میں اندر دیکھ نہ سکا، میری نظریں ایسے نیچے جھک گئی، اور اس وقت میں بہت غمگین ہو گیا۔ میں کہا ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے قبر کو، قبر کی پہلی رات کو، اللہ سے ملاقات کو، مرنے کو، پتہ نہیں کتنے 500 200 1000 کتنے سال قبر میں رہیں گے وہ بھی نہیں پتہ ہے ہمیں تو۔ میں نے کہا آج اندر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، وحشت لگ رہی ہے، ایک عجیب سناٹا چھایا ہوا ہے، لائٹیں بند ہیں، اندر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ اندر کی بات نہیں ہے، وہ قبر اور تنومن مٹی کے اندر ہمیں جانا ہے۔ اور فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارو گے، شریعت اور سنت پر چلو گے، اور دین کا کام کرو گے، اور اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرو گے، تو ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی۔ اور اگر اللہ کو ناراض کرو گے، نمازیں چھوڑو گے، فجر کی نمازیں جائے گی، بستر میں ہوگی، زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور، ہمارے بچے گیروں والے لباس میں، گیروں والے بال میں، انگریزی بال میں، گھر میں دینی ماحول نہیں، دینی کلچر نہیں۔ جب یہ بندہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو آپ بتاؤ پھر اللہ اس پر رحم کیسے کرے گا؟ اب میرا بچہ ہے، وہ میری بات ہی نہیں مانتا، تو اس کو تو میرے گھر میں اچھا نہیں لگے گا نا، میری محبت کی نظر تو اس پر نہیں پڑے گی نا، وہ میری بات نہیں مانتا ہے۔ میرا چھوٹا سا گھر، اس میں میرا بچہ میری بات نہ مانے، اس کو میرے گھر میں اچھا نہ لگے، یہ اللہ کی زمین ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ کی زمین پر کیسے اچھا لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالی آج کی مجلس میں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے بات ذرا دھیان سے سننا، بات سمجھ آئے گی تو عمل کرنے کو دل کرے گا، اور عمل کریں گے تو ساری پریشانیاں ختم، ٹینشن ختم، الجھنیں ختم، بے برکتی ختم، میاں بیوی کے جھگڑے ختم، بچوں کا نافرمان ہونا ختم، عاملوں کے چکر ختم، پھر تعویذ والوں کے پاس نہیں بھاگنا پڑے گا، اور ہر کام میرا آخر میں آ کے رک جاتا ہے، یہ سب شکوے شکایت ختم ہو جائے گی۔ پھر سکون، اطمینان، امن و امان، چہرے پہ نور، دل میں سرور، زندگی گزارنے کا مزہ، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک، بچے فرما بردار، پیر پڑی روزی۔ کیوں؟ جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ ساری چیز دے دے گا۔ عزت کون دے گا؟ اللہ۔ کامیابی کون دے گا؟ اللہ۔ بہاریں کون دے گا؟ اللہ۔ رونق کون دے گا؟ اللہ۔ گھر میں برکت کون دے گا؟ اللہ۔ پھر چائے پتی میں بھی برکت ہو جائے گی، شکر میں بھی برکت ہو جائے گی، دودھ میں بھی برکت ہو جائے گی، تیل کے ڈبے میں بھی برکت ہو جائے گی۔ کوئی اللہ کا ہو کر کے تو دیکھیں، خدا اس کی ہر چیز میں برکت کر دے گا، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت کر دے گا، اس کے وقت میں برکت کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس سے راضی کر دے گا۔ یوں فرمایا جو اللہ سے صلح کر لے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دے گا۔ آج ہم سب کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی راضی کر لیں، اس کو بھی راضی کر لیں، اس کو بھی منا لیں، اس کو بھی منا لیں، یہ ناراض ہیں وہ ناراض ہیں۔ جناب سب کو راضی کرنے لگو گے کوئی راضی نہیں ہوگا، ایک راضی ہوگا دوسرا ناراض ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، راضی اللہ کو کرو۔ جب وہ راضی ہوگا نا تو ہم سب کو ہم سے راضی کر دے گا۔ صحابہ کرام ہیں، ہم سب صحابہ سے راضی ہیں۔ بھئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سب راضی ہے نا؟ ہماری ملاقات ہوئی تو کیسے راضی ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے سب دل والوں کو صدیق اکبر کے حوالے کر دیا۔ اے انسان اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا۔ اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج کی مجلس میں مجھے اور آپ کو
اور ہماری ماؤں بہنوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کیسے ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف کیسے آنا چاہیے اور اللہ کو کیسے راضی کرنا چاہیے اور اللہ کو کیسے منانا چاہیے اور اللہ سے کیسے صلح کرنی چاہیے. یہ بات آج کی مجلس میں مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. ذرا دھیان سے کچھ پوائنٹ پر آپ نوٹ کرتے چلے جائیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں, نیک لوگوں کے متولی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو نیک ہو جا, میں تیرا ذمہ دار ہو جاؤں گا. جیسے چھوٹے بچے کا باپ ذمہ دار ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ نو ٹینشن ہوتا ہے. جو بندہ یا بندی نیک ہو جائے تو پھر اللہ ذمہ دار ہو جائے تو وہ بندے اور بندیاں بھی نو ٹینشن ہو جاتے ہیں. ایک مثال سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے. ایک بچے نے کہا میں تو حج پہ جا رہا ہوں. ایک شخص کھڑے تھے, کہا بیٹا کب جا رہے ہو؟ کہا چچا 2 دن کے بعد جا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, تو بیٹا ٹور سے جا رہے ہیں انڈیویژل سے؟ کہا چچا جان وہ تو نہیں پتا. بمبئی سے جا رہے ہیں, احمد آباد سے جا رہے ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں پتا. بیٹا پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے یا مدینہ منورہ جائیں گے؟ کہا چچا جان وہ بھی نہیں پتا. بیٹا ریٹرن کب آنے والے ہو؟ کہا چچا جان وہ بھی نہیں پتا. تو بیٹا جب آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ حج میں کیسے جا رہے ہیں؟ اس نے ایک لفظ میں پورا مسئلہ حل کر دیا. اس نے کہا کہ چچا جان آپ فکر نہ کریں, آپ ٹینشن نہ لیں, میں تو میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ میرے ابو کے ساتھ. میرے ابو کو سب معلوم ہے کب جائیں گے, کیسے جائیں گے, کہاں سے جائیں گے, کس وقت جائیں گے. پہلے بھی 2 سفر کر کے آیا, مجھے کچھ نہیں معلوم تھا, ابو کو سب معلوم تھا. مزے سے گیا, مزے سے آیا. یہ تیسرا سفر ہے الحمدللہ, سب میرے ابو کو معلوم ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں. اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بچے کا باپ ذمہ دار تو بچہ نو ٹینشن. اللہ فرماتے تو میرا ہو جا, میں تیرا ہو جاؤں گا, پھر تو بھی نو ٹینشن. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ میں اور آپ نیک بن جائیں گے اور اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا انشاءاللہ. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت خوشحال ہوتے ہیں, بہت خوشحال ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے نا وہ نیک لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے. جو بھی نماز پڑھے گا نا قاعدہ کرے گا, قاعدے میں تحیات پڑھے گا اور کیا کہے گا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو. اور اللہ کا نظام ہے پوری دنیا میں ہر وقت نماز چلتی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا رہتا ہے. تو جو بھی نماز پڑھے گا, ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو سب نیک لوگوں کو دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب جو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا لیں گے وہ سلامت نہیں رہیں گے تو پھر اور کون سلامت رہے گا؟ صرف نیک بن جانے کی ضرورت ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ, ابھی ان کے انتقال کو 1200 سال ہو گئے. 1200 سال ہو گئے. آج بھی لوگ رابعہ بصریہ کو یاد کرتے ہیں, محبت سے ان کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ سیدھی سادھی عورت تھی, کالی کلوٹی عورت تھی, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی, کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی. ایک انسان کے اندر جتنے عیب ہونے چاہیے دنیاوی اعتبار سے وہ سب ان میں موجود تھے, کتابوں میں لکھا ہے. تو وہ کون سی بات تھی رابعہ بصریہ میں کہ آج 1200 سال کے بعد بھی احمد آباد میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ رابعہ نے دل اللہ پر فدا کر دیا تھا, رابعہ نے دل کا سودا اللہ سے کیا تھا.
یہ دل کا سودا کسی سے نہیں کیا تھا، یہ دل میں نامحرموں کو نہیں بسایا تھا، یہ دل اللہ کو دیا تھا۔ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ ارے گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ یوں فرمایا جس دل میں کینہ اور بغض ہو اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ نفرتوں والا دل اللہ کو پسند نہیں، گندا دل اللہ کو پسند نہیں، میلا دل اللہ کو پسند نہیں۔ چچا چاچی، ماما مامی اور بھابھی دیرانی جیٹھانی، ان سب کی نفرتوں والا دل یہ اللہ کو پسند نہیں۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ ہمارا گھر گندا ہو ہمیں پسند نہیں، بیڈ روم گندا ہو ہمیں پسند نہیں، بیڈ شیٹ گندی ہو ہمیں پسند نہیں، دسترخوان گندا ہو ہمیں پسند نہیں، خمچہ گندا ہو ہمیں پسند نہیں، ارے واش روم گندا ہو تو ہمیں پسند نہیں۔ یہ دل میرے رب کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہو تو اللہ کو کیسے پسند آئے؟ فرمایا کہ اس دل پر محنت کرنی ہے، دل کو سنوارنا ہے، دل کو بنانا ہے، دل کو ڈائمنڈ بنانا ہے، اور یہ دل کو اللہ پر فدا کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو تمہیں تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی۔ انسان خوش ہوتا ہے، مال ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، بس اب کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ٹینشن نہیں، لیکن یہ دنیا کے حد تک ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت، یہ آپ کو قبر میں کام نہیں آئے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا، نہ آپ کی اولاد آئے گی اور نہ یہ مال و دولت آئے گا۔ ہاں وہ مال جو اللہ کے راستے میں لگا ہو، وہ مال جو اللہ کے نام پر لگا ہو، وہ مال جو غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں مجبوروں پریشان حالوں لاچاروں کی مدد میں لگا ہو، وہ مال جو مسجدوں میں لگا ہو، وہ مال جو مدرسوں میں لگا ہو، وہ مال جو خانقاہوں میں لگا ہو، وہ مال جو اللہ کے دین کو آباد کرنے کے لیے لگا ہو، وہ مال تو کام آئے گا، ورنہ نرا مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ آگے سننا کام کیا آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو تمہیں صاف دل کام آئے گا، سورا ہوا دل کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا، قلب سقیم کام نہیں آئے گا، بیمار دل کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم جب میرے پاس آیا نا تو قلب سلیم لے کے آیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں قلب سلیم لے کے آنا، صاف دل لے کر کے آنا، مجھے راضی کر کے آنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو فرما رہے ہیں کہ ابراہیم جب میرے پاس آیا نا تو صاف دل لے کے آیا، قلب سلیم لے کے آیا، سورا ہوا دل لے کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ قرآن کریم میں بہت تعریف کرتے ہیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ ابراہیم جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر شکر بہت ادا کرتے تھے، اور شکر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند، کہ بندہ شکر کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے۔ شکر کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے۔ ایک موقع پر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری کو نبھا کر کے بتا دیا۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ پیار ہے
جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اس خواب پر عمل کر دیا اور اللہ کو راضی کر دیا، اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری پھیر دی۔ یہ اور بات ہے کہ آسمان سے مینڈھا آ گیا، بیٹے کو سائٹ پر کر لیا گیا، لیکن ان کا بڑھاپے میں بیٹے کا ملنا اور بیٹے کا ہلکا سا چلتے پھرتے دوڑتے ہو جانا، وہ عمر جو اس وقت بچہ ماں باپ کو بھاتا ہے، اس کی ادائیں ماں باپ کو اچھی لگتی ہے، اس عمر میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ ثابت کرنا کہ اللہ میرا بیٹا بعد میں ہے، آپ پہلے ہے، میری فیملی بعد میں ہے، آپ پہلے ہیں، میرے گھر والے بعد میں ہے، آپ پہلے ہے، میں پہلے آپ کو مانوں گا، آپ کی مانوں گا، آپ کے حکموں پر چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری پھرائی، اللہ خوش ہو گئے، فرمایا سلام علی ابراہیم، شاباش ابراہیم شاباش، آپ نے بہت بہترین کام کر دیا، واہ 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 کیا کام کیا۔ جب کسی کو بہت اہم طریقے پر شاباشی دی جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں سلام علی ابراہیم۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو فرمایا کہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ تو یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ کی علیہ دل کی صاف، اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کو منانے والی، اللہ سے صلح کرنے والی، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ رابعہ اللہ کی ہو گئی تھی، اللہ رابعہ بصریہ کے ہو گئے۔ کیا ہوتا ہے؟ رابعہ بصریہ اپنے گھر میں ہے، آرام کر رہی ہے، چور آتا ہے، گھر کی تلاشی لیتا ہے، گھر میں کچھ نظر نہیں آتا، چادر نظر آتی ہے، وہ لے کے چلا جاتا ہے، چوری کرنے آیا تھا، کچھ تو لے جاؤں، اور دروازے تک جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، نابینا جیسا ہو جاتا ہے، گھبراتا ہے کہ میں بڑے بڑے گھروں سے چوری کرتا ہوں تو کچھ ہوتا نہیں، یہ چادر لے کے جا رہا ہوں اور اندھیرا چھا گیا، پتہ نہیں یہ کون عورت ہے، کیا ہے۔ پورا واقعہ مختصر، چادر اندر پھینکتا ہے اور باہر جاتا ہے تو کیا آواز آتی ہے کہ تو کہاں پر مار رہا ہے؟ ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ تجھے پتا ہے رابعہ نے کس سے پیار کیا ہے؟ تجھے پتا ہے رابعہ نے کس سے محبت کی ہے؟ تو چوری کر لے گا رابعہ کے یہاں سے؟ وہ جوانی مجھ پہ فدا کرنے والی، دل مجھ پہ فدا کرنے والی، مجھے راضی کرنے والی، اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہر وقت مجھے راضی کرنے میں اور اپنی آخرت کو بنانے میں لگی ہے، تو کیا تو اتنی آسانی سے اس کے یہاں سے چوری کر لے گا؟ کوئی ماں کے بچے کو کوئی ستا سکتا ہے؟ آپ کسی جانور کے بچے کو چھیڑ کے دیکھو، وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کسی ماں کے بچے کو چھیڑے تو وہ ماں نہیں چھوڑتی، تو کوئی اللہ کے ولی کو ستا دے، اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ تو کیا اتنی آسانی سے آپ رابعہ کے یہاں سے چوری کر لو گے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، رابعہ تو سوئی ہے، چونکہ وہ انسان ہے، اسے نیند آتی ہے، لیکن اس کا خالق اور مالک اللہ جو ہے اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ فرمایا کہ آپ چوری نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج سارے مسئلے اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے نہیں ہو رہے۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو آگے کے سارے مسئلے اللہ دیکھ لیں گے۔ اگر ہمیں کوئی پریشان کرے گا اس کے ساتھ اللہ نمٹ لیں گے، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اس کے ساتھ اللہ نمٹ لیں گے۔ ہم اللہ کے ہو جائیں گے، سب ہمارے ہو جائیں گے، ہماری بیوی ہماری ہو جائے گی، ہمارے بچے ہمارے ہو جائیں گے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اس کے گھر والے اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کے گھر والے بھی اس کے نہیں ہوتے۔ اس کو زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آتی۔ 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے یو ٹرن لیا جائیں، توبہ کی جائیں، لائف سٹائل چینج کی جائیں، اللہ والوں کو دیکھا جائیں یہ کیسی زندگی گزارتے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری جائیں، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دی جائیں، اور قبرستان کے چکر لگائے جائیں۔
فرمایا کہ یہ دنیا کی رونق اور یہاں کی بہاریں اور یہاں کی محفلیں اور یہاں کی مجلسیں اور یہاں کے قمقمے اور انٹرنیٹ کی فراوانی اور دوستوں کی کمپنیاں نہ دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، یہ کیا لے کر گیا؟ یہ خالی ہاتھ گیا، نام، عزت، شہرت، دولت سب یہی رہ گیا۔ انسان 3 چیزوں کے خاطر محنت کرتا ہے، اور سب سے پہلی محنت کرتا ہے میرا نام ہو جائے، لوگ مجھے پہچانیں، اور انتقال ہوتے ہی مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی نام تو ختم ہو گیا۔ انسان محنت کرتا ہے کہ میری ہر چیز برانڈیڈ ہو، میرے کپڑے برانڈیڈ ہو، میری گاڑی برانڈیڈ ہو، میرے جوتے برانڈیڈ ہو، میری کار، میری بائک، میرا گھر، میری ساری چیزیں، میری لائف اسٹائل بیسٹ اور بہترین ہو، اور انتقال ہوتا ہی ساری لائف اسٹائل ختم، کپڑے بھی اتار دیے گئے کینچی سے پھاڑ کر کے، اور کفن کی چادر پہنا دی گئی، کفن میں جیب نہیں، قبر میں الماری نہیں، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا گیا۔ اور انسان محنت کرتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، اور انتقال ہوتے ہی اس کو قبر کی مٹی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے قبر، تیرا حساب بھی کتنا ہی نیک ہے۔ اے قبر، تیرا حساب بھی کتنا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک نوجوان ساتھی کو بلایا، قبر کی طرف اشارہ کیا، بولے بیٹا اگر یہ دنیا میں آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ اس کو ایک موقع دے دے، چانس دے دے تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت پھر تو ولی بن جائے گا، مسجدوں میں بیٹھا رہے گا، اللہ کے دین کا کام کرے گا، قرآن کریم پڑھے گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرے گا۔ آخرت دیکھ لی، وہاں کے سارے مناظر دیکھ لیے، دنیا کچھ کام نہ آئی، اس نے دیکھ لی، اور صرف وہاں تو اللہ کی محبت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ سب کام آ رہی ہے، نیکیاں کام آ رہی ہے، اس نے سب دیکھ لیا۔ تو کہا حضرت پھر یہ تو نیک نمازی دیندار اور اللہ والا بن جائے گا، پھر یہ تو کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ حضرت مسکرائے، فرمایا یہ سب تو کر لے اور میں کر لوں، ایک وقت آئے گا نہ تجھے موقع ملے گا نہ مجھے موقع ملے گا۔ جس طرح آج تو کہہ رہا ہے نا، لیکن اس کے پاس موقع نہیں ہے، کل کو تو اور میں قبر میں ہوں گے، نہ تیرے پاس موقع ہوگا نہ میرے پاس موقع ہوگا۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو قبر میں رکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے قبر میں رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، ان کی شکل بہت بھیانک ہوتی ہے، خوفناک شکل ہوتی ہے۔ وہ انسان کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور اس کے کفن کو سرین تک نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے، میں کہاں تھا، کیا دیکھ رہا تھا، اور یہ میں کہاں آ گیا؟ جناب کہاں آ گیا نہیں، ابھی کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہوگا کہ آپ کی قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اللہ کی کسی کے ساتھ دوستی کوئی نہیں، یاری کوئی نہیں، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، اللہ تو اللہ ہے، وہ بڑے غفور الرحیم ہیں اگر کوئی اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے چلا جائے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے۔ آج وہ چلے گئے، قبروں میں ہیں۔ کتنے نوجوان تھے جو کہتے تھے کہ میں توبہ بھی کروں گا، داڑھی بھی رکھوں گا، اسلامی لباس میں بھی آؤں گا، اللہ کا ولی بھی بنوں گا، پیارے نبی کی نقل بھی اتاروں گا، اللہ کی قسم مجھے پتا ہے ہمارے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، آپ سے ہٹ کر ناکامی ہے، اور مجھے ہمارے نبی سے محبت بھی بہت ہے اور عشق بھی بہت ہے، ان کے خلاف کوئی بولے تو مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے افسوس بھی ہے کہ میں خود ان کے طریقوں کے خلاف کر رہا ہوں، ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا اور ہمارے لاکھوں نوجوان غیروں کی نقل اتارتے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر آئے، سوال پوچھا، مر ربو کی، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ پوچھا تم کون لوگو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ایک سوال ہوگا کہ اس طرح بھی کوئی پوچھ سکتا ہے؟ ہاں، اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا جن کو 50 میں سے 55 مارکس دیے جاتے ہیں،
55 نمبر دیے جاتے. انہوں نے محنت ہی ایسی کی ہوتی ہے, ایکسٹرا آرڈینری. ہم دیکھتے تھے کہ ہماری کلاسوں میں بعض بچے ایسے تھے جو پرچہ عربی میں لکھتے تھے تو استاد ان کو خوشی سے 51 نمبر دے دیتے تھے. بیچارے بہت سے تو مشکل سے پاس ہوتے تھے, 35 نمبر 40 نمبر, اور ان کو 51. کیوں؟ پرچہ عربی میں لکھا نا. ہندوستان کا رہنے والا بچہ عربی میں لکھ رہا ہے, اردو میں نہیں لکھ رہا. استاد خوش ہو گیا, زیادہ نمبر دے دیے. تو رابعہ بصریہ نے تو پوری زندگی اللہ کو راضی کیا, گناہ تو کیے نہیں, فوراً معافی, اللہ کے ساتھ دوستی, راتوں کو اللہ کی عبادت. پتا تھا کہ میں چلی جاؤں گی دنیا سے, کیا کام آئے گا, یہی سب کام آئے گا, اور آج وہی کام آ رہا ہے. تو رابعہ بصریہ نے پوچھا منکر نکیر سے, آپ کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے پاس سے آئے. آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو کہا جی ہاں اللہ نے بھیجا ہے. اچھا اچھا, ذرا جاؤ نا دوبارہ میرے اللہ کے پاس, اور اس میرے پیارے رب سے جا کر کے کہنا کہ اللہ آپ کی تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہے, اس میں سے ایک بوڑھی رابعہ کو آپ نہیں بھولے, آپ نے میرے پاس فرشتوں کو بھیج دیا سوال جواب کے لیے. تو آپ کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں, اس میں سے بوڑھی رابعہ کو آپ نہیں بھولے. تو اللہ میرا تو آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں, میں آپ کو کیسے بھلا سکتی ہوں؟ آپ کی تو اتنی سب مخلوق ہے, اس میں سے آپ مجھے نہیں بھولتے. آپ دیکھو اللہ کی کتنی مخلوق ہے. ہمیں وقت پہ اللہ چائے پلاتے ہیں, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. لاک ڈاؤن میں ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں ہوتی. ہم لوگ 48,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں, 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے, 24,000 مرتبہ سانس باہر آتی ہے. رات میں ہم سوتے تو ہمارا کھانے ہضم ہونے کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, ہمارے دماغ کو فریش کرنے کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اور صبح میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے فارغ کروا دیتے ہیں. ارے ہم اللہ کو بھول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھولتے نہیں ہیں. بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں لیکن ماں باپ بچوں کو بھولتے نہیں ہیں. اللہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے, اسی لیے تو ہمارے نبی کو بھیجا, اسی لیے تو پھر اللہ والوں کا نظام چلایا, اسی لیے تو دین کی مبارک محنت کا نظام چلایا, اسی لیے تو یہ علماء کرام ہیں, اسی لیے تو قرآن ہمارے سامنے ہے, اسی لیے تو ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا. کیوں؟ نیکیاں کرو, اللہ کو راضی کرو, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ. آج ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے, ہمیں روکنے والا کوئی نہیں, ہمیں پریشان کرنے والا کوئی نہیں. ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم اللہ کے راستے میں وقت لگا سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنا سکتے ہیں, ہمیں روکنے والا کوئی نہیں. میں آپ کو آج ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, دل ہلا دینے والا واقعہ. ذرا دھیان سے سننا, دل کے کانوں سے سننا, اور دیکھنا کہ صرف اللہ کے نام لینے پر انسان کو ایک دور میں کیسا ستایا گیا, کیسا مارا گیا, کیسا تڑپایا گیا. فرعون جو تھا نا, فرعون وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, وہ انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. نعوذ باللہ, اس کا بڑا دربار تھا, اس کا رعب تھا, اس کا دبدبہ تھا, لوگ اس کی بات مانتے تھے, اس کی بات کا وزن پڑتا تھا, وہ لوگ اس کا اکرام کرتے تھے اور اس کے آداب بجا لاتے تھے. فرعون کا اپنا ایک دور ہے, اور موسیٰ علیہ السلام اسی کے زمانے میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, جلیل القدر پیغمبر ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, کہ اس زمانے میں جو یہ کلمہ پڑھ لے, اللہ کو مان لے, وقت کے نبی کی مان لے, اور شریعت اور سنت پر چل لے, وہ کامیاب ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, فرعون کا دربار ہے, فرعون کی بچیاں ہیں, فرعون کی منہ بولی بیٹیاں ہیں. اس کو ایک مستورات تھی, ایک عورت تھی, فرعون کی خادمہ تھی, اس کا نام تھا مشاطہ. وہ فرعون کی بچیوں کو کنگھی کرتی تھی, کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گری. اس نے کہا اللہ. تو فرعون کی بچی نے کہا کہ ابھی آپ نے کیا بولا؟ تو کہا اللہ. یہ کون ہے؟ تو کہا رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو اس نے کہا نا 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 نا, رب تو میرا ابو ہے. مشاطہ نے کہا نا, آپ کے ابو تو بادشاہ سلامت ہے, رب نہیں ہے. ہیں تو اتنا آرام سے رہتی ہے ابو کے شاہی محل میں, تجھے اتنا سب وظیفہ دیتے ہیں. تو کہا میں کہاں برائی کرتی ہوں, میں کہاں برا بھلا کہتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ کے ابو کا اکرام ہے, احترام ہے, وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, وہ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں. اس نے کہا کہ نا وہ رب ہے.
کہا نا ایمان کا تو سودا نہیں ہو سکتا, یہ تو ایمان کی بات ہے, ایمان پہ ضرب آوے یہ برداشت نہیں. میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتی ہوں, وہی اللہ ہے. اچھا تیرے پاس مجھے کنگھی نہیں کروانی. دوڑتی ہوئی گئی اپنے ابو کے پاس, ان کے ابو کہیں باہر تھے. تو کہا ابو آپ کو پتا ہے وہ مشاتا ہے نا, کون مشاتا؟ وہ خادمہ. کون خادمہ؟ فرعون کی تو باندیاں بہت تھی نا, فرعون سے تو ملنے جلنے والے بہت تھے. تو کہا ابو ہم جس کی آپ کو بات کرتے ہیں وہ ہمارے سروں میں بہت اچھی کنگھی کرتی ہے. اچھا وہ مشاتا؟ تو کہا ہاں وہ مشاتا. ابو وہ کنگھی کر رہی تھی نا, کنگھی گری نا تو اس کی زبان سے اللہ نکلا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہتی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو میں نے کہا کہ رب تو میرا ابو ہے. تو فرعون نے کہا ہاں رب تو میں ہی ہوں نا. تو کہا وہ ابو آپ کو نہیں مانتی ہے. ارے وہ کمزور ہو کے آج کل کی آ کر کے اور میرے دربار میں میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے مجھے نہیں مانتی, بڑے بڑے وزیر لوگ مجھے رب مانتے ہیں. تو کہا ابو وہ تو منع کرتی ہے کہ میں نہیں مانوں گی. میں نے کہا میں میرے ابو کو کہہ دیتی ہوں. اس نے کہا کہہ دے. ارے فرعون تو جو جلال میں, جو رعب میں, جو غصے میں دربار میں آیا اور درباری لوگ جمع ہو گئے. فرعون کے اکرام میں جلال ہے, رعب ہے, چہرہ سرخ ہو گیا ہے. کہا مشاتا کو بلایا جائے. مشاتا کو بلایا. مشاتا تو کیا کہتی ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کا اکرام کرتی ہوں, آپ ہمارے بڑے ہیں, بادشاہ سلامت ہیں. تو کہا نہیں میں رب ہوں. نا رب تو اللہ ہے, وہی خالق ہے, مالک ہے, پالنہار ہے, شہنشاہ ہے, رب تو اللہ ہے. بہت غصہ آیا فرعون کو. کہا مشاتا لوگ مجھ سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, تو روزانہ میرے دربار میں ایسے ہی آ جاتی ہے. لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, تو میری بچیوں کے پاس شاہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتی ہے. لوگ حالات میں تکلیف میں, تیرا ماہانہ اتنا اچھا وظیفہ ہے, تجھے کوئی ٹینشن نہیں, پریشانی نہیں, حالات نہیں, تو کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہے؟ تجھے پتہ ہے اگر جو تو نے مجھے رب نہ مانا تو میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ مشاتا نے کہا وہ تو نہیں پتا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو کہتی ہوں, میں آپ کا اکرام کرتی ہوں, لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہے نا, یہ پکی بات ہے. ہاں یہ فائنل فیصلہ ہے کہ میں ایمان کا سودا تو نہیں کروں گی. تو کہا پھر میں کیا کروں گا پتہ ہے؟ کہا جو آپ کر سکتے ہو کر لو, میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی. فرعون نے کہا اس کو لٹا دو, اس کو لٹا دو مشاتا کو. یہ فرعون کے دربار کی سخت سزا ہوتی تھی, کسی کو لٹا دیا جائے, 4 کیلے لائے جائیں اور کہا اس کے دونوں ہاتھ میں ایک ایک اور دونوں پیر میں ایک ایک گوپ دو. او ہو کیلے, آج ایک سوئی چپ جائے تو برداشت نہیں ہوتا. تو ہاتھ اور پیر میں کیل ٹھوک دی گئی تاکہ ہل نہ سکے. اس کے بعد کبھی تو فرعون کیا کرتا تھا, کڑی سے کڑی سزا دیتا تھا. اب ہاتھ اور پیر میں کیلے ٹھوکنا, اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں چمڑا نہ اتارا جائے. ایک تو یہ کہ مار دیا جائے, وہ بڑی سزا نہیں ہے, وہ تو تھوڑی دیر میں معاملہ ختم ہو گیا, تڑپا کر مارا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب صرف ایمان کے خاطر, آخرت بن جائے, اللہ مل جائے, جو مرضی ہو جائے, دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی, وقتی ہے, فانی ہے, دھوکے کا گھر ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے, چھوڑ دینے کی جگہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں. بس اللہ مل جائے, جانا ہی ہے کبھی نہ کبھی تو اللہ کے پاس, ابھی چلے جائیں گے, اللہ کو راضی کریں گے. کیل ٹھوک دی گئی. لیکن یہ تو عجیب خاتون تھی, ٹس سے مس نہیں ہوئی. ایک بات ہماری یاد رکھنا, فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی جنت میں, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی. اسی واقعے کو دیکھ کے حضرت آسیہ ایمان لائی تھی, یہی واقعے کو دیکھ کے. اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. وزیر آیا فرعون کے پاس, بادشاہ سلامت کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ عجیب عورت ہے, اتنی سخت سزا دے رہا ہوں, بات ماننے تیار نہیں ہے, آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ مجھے مان لے, میں کیوں اس کو مروانا چاہوں گا؟ کہ ایک کام کرو, ابھی مان لے گی. بادشاہ سلامت کان میں بات ہو رہی ہے. بادشاہ سلامت انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے نا, بڑی سے بڑی برداشت کر لیتا ہے, بچوں پر تکلیف آوے نا وہاں انسان ہار جاتا ہے. ابھی آپ کو مانے گی, دیکھو ابھی آپ کو رب کہتی ہے کہ نہیں. فرعون نے کہا بتا کیا ہوا؟ تو کہا بازو کے کمرے میں اس کی ایک بیٹی ہے, دودھ پیتی بچی ہے, 1 سوا سال کی ہے,
اس کو بلاؤ, اس کو اس کے سینے پر لیٹاؤ. جب وہ اس کے سینے پر کھیلنے لگے اس وقت اس کو کہو کہ مجھے مان لے ورنہ تیری بچی کو ختم کر دوں گا, تو پھر یہ آپ کی بات مان لے گی. فرعون نے کہا ہاں یہ اچھی بات. تو فرعون نے آواز دی کہ مشاطہ کی بیٹی کو لایا جائے. اب تڑپ گئی کہ وہ تو معصوم ہے, دودھ پیتی بچی ہے, اس کا کیا قصور ہے, آپ اس کو کیوں سزا دے رہے, لایا جائے اس کو. بولے لایا گیا مشاطہ کی بچی کو, اس کے سینے پر رکھ دیا جائے. وہ بیچاری کھیلنے لگی, ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اپنی ماں کا دودھ پینے لگی. فرعون نے کہا مشاطہ جلدی بتا دے, مجھے مانتی ہے کہ اس بچی کو ختم کروا دوں؟ اب آئی مشاطہ وجد میں اور کہا کہ فرعون یاد رکھ, ابھی تک تو تیرا ادب کرتی تھی لیکن اب سن لے, میں اور میری بچی ہم لوگ دونوں خون میں رنگین تو ہو سکتے ہیں, ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ گردن اڑا دیا ہے. اس نے ایک وار کیا کہ بیٹی کی گردن اڑ. یہ صرف اللہ کو ماننے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہی ہے, وہ ہمارے رب ہے. اور آج اس اللہ کے خاطر لوگ کرکٹروں کو چھوڑنے تیار نہیں ہیں, موبائل کے غلط استعمال چھوڑنے تیار نہیں ہیں, اس اللہ کے خاطر گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہیں, اپنی تنہائیوں کو, اپنے دل کو, اپنے موبائل کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی آپ گناہوں سے بچ جاؤ گے, اللہ مل جائے گا. فجر کی نماز پڑھو گے, اللہ مل جائے گا. سنتوں پر آؤ گے, اللہ مل جائے گا. اللہ کے راستے میں چلے جاؤ گے, آپ کے اندر دین آئے گا. کل کو آپ کے بچے حافظ عالم بن جائیں گے. انسان اس کے لیے تیار نہیں. اور یہاں صرف اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائیں, آخرت بن جائیں, بچی کی جان جا رہی ہے. فرعون نے کہا مشاطہ آپ کیا کہتی ہے؟ تو کہا نا اب تو میں بھی جانا چاہتی ہوں. جب میری بچی بھی چلی گئی اس دنیا سے تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا, مشاطہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے احمد آباد کے بھائیوں, میری دینی ماؤں بہنوں, کیا یہ واقعہ یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا یہ واقعہ یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی قربانی کو اللہ نے نہیں دیکھا؟ یہ سارا منظر اللہ نے نہیں دیکھا کہ میرے خاطر جو مشاطہ نے قربانی دی, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اپنی بیٹی کی قربانی دی, لیکن میرے کو راضی کر کے اس دنیا سے چلی گئی. کیا یہ سارا منظر اللہ نے نہیں دیکھا؟ سارا منظر اللہ نے دیکھا. اب سننا آگے کیا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو گزر گیا, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ان کا زمانہ بھی گزر گیا, ہزاروں سال گزر گئے. آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا. 40 سال کے اوپر کی عمر ہوئی, آپ کو نبوت کی دولت سے سرفراز کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دین کا کام شروع کیا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا شروع کیا, صفا پہاڑی پر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی, اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. اپنے پرائے ہو گئے, دوست دشمن ہو گئے کہ آپ کیا کہتے ہو, صرف اللہ ہی کرتا ہے؟ ارے اللہ تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. یہ بارش برساتا ہے, یہ روزی دیتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نا نا نا, لا الہ الا اللہ, اللہ ہی سب کچھ ہے. خلاصہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور ہمیں ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں, کسی سے کچھ نہیں. خلاصہ کہ بھائی اللہ ہی سب کچھ ہے, ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ, ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی سب کچھ ہے. اور عبادت کس کی جائے گی؟ لا الہ الا اللہ, عبادت ایک اللہ کی جائے گی. وحدہ, وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ, اس کا شریک کوئی نہیں, اس کا وزیر کوئی نہیں, اس کا مشیر کوئی نہیں. وہ تنہا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت, وہی جلاتا ہے, وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جسے چاہے اسے عزت دے دے, جسے چاہے اسے ذلیل کر دے. کبھی گرم ہوا چلا دے, کبھی ٹھنڈی ہوا چلا دے, کبھی بارش برسا دے, کبھی آسمان سے پانی برسا دے, زمین سے غلہ اگا دے, ساری دنیا کا نظام چلا دے. کبھی دن 10 گھنٹے کا, رات 14 گھنٹے کی, کبھی رات 10 گھنٹے کی, دن 14 گھنٹے کا. یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. ایک گھر بغیر ستون کے کھڑا نہیں رہ سکتا, یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے. یہ کون ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ وہ کون ہے جس نے آسمان اتنا بلند بنایا؟ اللہ الذی رفع السماوات, تیرا اللہ ہے جس نے آسمان کو اتنا بلند بنایا. بغیر عمد, بغیر ستونوں کے یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے. یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے. ایک جھوپڑی بغیر ستون
के नहीं ठहर सकती। और इतना बड़ा आसमान, इतना वसी आसमान और इतना कुशादा आसमान, ये बगैर सुतून के ठहरा हुआ है। ओ मेरा अजीजो, अल्लाह को पहचानने की जरूरत है। अल्लाह बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले। अगर हम अल्लाह के हो जाएंगे, इज्जत भी मिल जाएगी, बहारें भी मिल जाएगी, रौनक भी मिल जाएगी, दुनिया आखिरत सवर जाएगी, चैन सुकून इत्मीनान और अमन अमान सब कुछ मिल जाएगा। खैर मेरे अजीजो, वाक़िया मुख्तसर करूं, प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र हुआ, ये सुनाना चाहता हूँ। ये सुनाने के लिए पूरा वाक़िया सुनाया। हज़रत मुशाता वाला अल इसरा वल मेराज सफ़र हुआ ना, बुराक पर है। एक रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अमीन भी आपके साथ उसी सवारी पर है। एक वादी से गुजरे तो खुशबू आई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन से कहा कि जिब्राइल, मैं बहुत अनोखी खुशबू महसूस कर रहा हूं। ये कौन कह रहा है पता है? जिनके पसीने में खुशबू थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीनों में खुशबू थी। हमारे नबी कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर, थोड़ा आवाज करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, नबियों के सरदार, फरिश्तों के सरदार से कह रहे हैं कि जिब्राइल, मैं बहुत अनोखी खुशबू महसूस कर रहा हूं। हालांकि आपके पसीने में भी खुशबू है और आप बहुत कीमती उम्दा क्वालिटी का इत्र भी इस्तेमाल करते थे। अल्लाहु अकबर। जिब्राइल अमीन ने क्या फरमाया पता है? प्यारे नबी जी, फिरौन की जो खादिमा थी ना मुशाता, यहां उनकी कब्र है, वहां से ये खुशबू आ रही, वहां से ये खुशबू आ रही। ओ हो। हम तो समझते हैं कि मुशाता चली गई, उसकी बच्ची चली गई, थोड़ी देर में किस्सा तमाम हो गया, और हजारों साल के बाद नबी आखिर उस जमा को अल्लाह उनकी याद दिला रहा है, उनकी बात बता रहा है। जिब्राइल अमीन मुशाता का तस्करा कर रहे हैं और कह रहे हैं उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। हजारों साल के बाद खुशबू आती हो तो जब कब्र में दफन किया होगा तो क्या मंजर होगा अंदर का, क्या रौनक होगी, क्या बहार होगी। अल्लाह ताला हमें ये बात समझा दें कि हम अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से चले जाएं। एक वाक़या सुना करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अभी 15 दिन पहले मदीना मुनव्वरा के सफ़र में था। एक नौजवान आया, उसने ऐसी बात कही कि मेरा दिल हिल गया, मैं ताज्जुब में रह गया। उसने क्या कहा, मुझे अपनी ज़ुबान में सुनाऊं। उसने कहा कि मौलाना, मदीना मुनव्वरा में इस वक्त एक ऐसी औरत है, नौजवान, जिसको तकरीबन 2.5 साल से 30 महीने से रोज़ाना ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती। 30 महीने से रोज़ाना, और वो प्यारे नबी के रोज़े पर भी जाती रहती है। तो क्या कैफियत होगी और क्या मकाम होगा और क्या ख्वाब में बातचीत होती होगी। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा कि आप उनको जानते हो? तो कहने लगा कि मौलाना, इत्तेफाक से वो मेरी बहन ही है। अच्छा, हाँ। मैंने कहा तो आप लोग तो यहाँ के रहने वाले नहीं? तो कहा हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम भी तो हिंदुस्तान से ही है। हम गुजरात से? मैं कहा हम भी गुजरात से हैं। मौलाना, ये मेरी बहन को वहां भी जियारत होती थी कभी कभार। उसने अचानक कहना शुरू किया, वो जहां रहते थे ना वहां से अचानक कहना शुरू किया कि अब हम मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे। तो भाई कैसे जाएंगे मदीना मुनव्वरा? बिजनेस यहाँ है, कारोबार यहाँ है। वो जहाँ रहते थे, जिस जगह उनके शौहर की जॉब थी, और अच्छे ऊंचे पोस्ट पर थे, तो कहा सब तो हमारा यहाँ है, हम कैसे मदीना मुनव्वरा जाएंगे? ठीक है, उम्रे में जा सकते हैं, हज में जा सकते हैं, 15 दिन जा सकते हैं, महीना जा सकते हैं, 3 महीना जा सकते हैं, बिजनेस वीज़ा पे 1 साल जा सकते हैं। तो कहा ना 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 ना, अब हम लोग मदीना मुनव्वरा रहने के लिए चले जाएंगे। बड़े फिर अल्लाह ने ऐसा गैबी निज़ाम चलाया कि सब मदीना मुनव्वरा आ गए,
اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ویل سیٹ کر دیا, بڑا بزنس دے دیا, بچوں کی پڑھائی شروع ہو گئی, اور میری بہن کا پیارے نبی کے روزے پہ جانا شروع ہو گیا, اس وقت بات سمجھ میں آئی کہ واقعتاً اس کا اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتا سکتے ہو کہ ان کے اندر کوئی خاص بات کیا ہے؟ کہ مولانا 3 باتیں بہت خاص ہیں. میں گھر کا آدمی گواہی دیتا ہوں, 3 بات بہت خاص ہے. بولے, میں نے کہا وہ کون سی؟ کہ پہلی بات یہ ہے مولانا کہ یہ روتی بہت ہے. اللہ کی محبت کی بات آئے تو روتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو روتی ہے, دین کی بات آتی ہے تو روتی ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ کبھی کبھار اس کو یاد کر کے رویا بھی کرتا ہے. محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے, زباں خاموش رہتی ہے, دل روتا رہتا ہے. تو کہا میری بہن کو اللہ سے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سچی محبت ہے. دین کی بات ہو تو وہ روتی ہے. صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. رونا اللہ کو بہت پسند ہے. چھوٹے بچے کا کوئی کام نہیں رکتا, حالانکہ نہ بولتا ہے, نہ کماتا ہے, نہ گندگی صاف کرتا ہے, نہ غسل کر سکتا ہے, نہ لکھنا جانتا ہے, نہ پڑھنا جانتا ہے, نہ الف آتا ہے, نہ ABCD کا اے آتا ہے, پڑا ہوا ہے بستر پہ, نہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے, نہ کما سکتا ہے. مالدار کا بچہ ہو, غریب کا, مسلمان کا, غیر مسلم کا, پڑھے لکھے کا, ان پڑھ کا, کسی بچے کا کوئی کام رکتا نہیں. ان کے پاس کون سا ہنر ہے کہ ان کو رونا آتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ رونے والوں کے کام نہیں رکتے. چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ میں روؤں گا میرے کام ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بات سمجھائے کہ ہم روئیں گے تو ہمارے کام بھی کبھی نہیں رکیں گے. لوگوں کے سامنے نہیں رونا, اللہ کے سامنے رونا ہے. جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا, اللہ پھر کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے, اور جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے. جتنے اللہ والے آپ کو دکھ رہے ہیں نا, یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں. اور یاد رکھنا, دنیا کے جغرافیے یہ دن میں نہیں, یہ رات کے اندھیروں میں بدلا کرتے ہیں. رات کو رونے والے اللہ کے بہت محبوب ہوتے ہیں. ہمارا بھی کوئی بھی کام آئے, ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے. اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ جو آسمان بنا سکتا ہے, جو زمین بنا سکتا ہے, جو پہاڑوں کو گاڑ سکتا ہے, جو ایک ناپاک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہمارے ہاتھ, پیر, آنکھ, ناک, کان, زبان, دل, دماغ بنا سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ الگ بنا سکتا ہے, جو نبیوں کو, ولیوں کو بنا سکتا ہے, جو ساری دنیا کا خزانہ بنا سکتا ہے, کیا وہ میرے اور آپ کے چھوٹے موٹے کام نہیں کر سکتا اللہ؟ جو اللہ سینگ کے دانوں کو ترتیب سے رکھنا جانتا ہے, وہ اللہ میری اور آپ کی زندگی بھی ترتیب والی بنانا جانتا ہے. بس انسان اللہ کا ہو جائے. ایک دفعہ کہہ دے اللہ میری توبہ. ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا. پہلے کہاں گئے تھے, اب کیوں آئے, اتنے گناہ کر کے کیوں آئے. سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے, میرا اللہ کبھی تانا نہیں دیتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آئیں اللہ کی طرف. تو کہا مولانا میری بہن روتی بہت ہے. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, یہ تو بہت بڑی صفت ہے. مجھے دوسری بات کیا ہے؟ تو کہا مولانا کیا بتاؤں آپ کو, یہ صبح اٹھتی ہے نا, وہاں سے رات سونے تک چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, یہ گھر کا کام کرے, یہ روٹی بنائیں, یہ کھانا بنائیں, یہ کپڑے استری کریں, یہ کچھ بھی کرے نا مولانا, آپ میں اس کے ہونٹ دیکھوں تو یہ درود شریف ہی پڑھتی ہوتی ہے بس. اللہ اکبر کبیرہ. محبت ہے نا, جس کو جس سے محبت ہو اس کو یاد کیا کرتا ہے وہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سچی محبت, سچا عشق, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کیسے لوگ ہیں. ہمارے صورت میں ایک مستورات ہے, وہ روز 15,000 درود شریف پڑھتے. اللہ کریں کہ میں اور آپ بھی ایسی انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرائیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ پڑھتے رہیں. کم سے کم 1500 درود شریف ہم پڑھیں پورے دن میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت ہیں. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے. انشاءاللہ درود شریف پڑھنا ہے اور سنتوں پر چلنا ہے. میں نے کہا تیسری بات تو بہت عجیب بات بتائی, بہت عجیب بات بتائی, بہت اہم بات بتائی. کہا مولانا میری بہن ہے نا, اس کی تیسری خوبی تو ایسی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو, وہ نہ کسی کی غیبت کرتی ہے نہ کسی کی غیبت سنتی ہے. مولانا میں نے کہا مثال کے طور پہ, چلو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ غیبت کرتی نہیں, سنتی نہیں. ارے کیا بتاؤں آپ کو مولانا, میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا.
اب میری دوسری بہن کا رشتہ آیا، وہ ہندوستان میں ہے، اب میں گھر کا بڑا بھائی، تو میں کس سے مشورہ کروں گا؟ میری بہن سے کروں گا نا۔ تو میں گیا میری بہن کے پاس کہ دیکھ وہ اپنی بہن کا رشتہ آیا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ سامنے والے کی کوئی برائی تو نہیں کرو گے؟ حالانکہ اس موقع پر بیٹی کا معاملہ ہے، اگر کوئی بات آپس میں سامنے والے کی برائی کے طور پر نہیں، سمجھنے کے لیے کی جائے، اس کو غیبت نہیں کہی جائے گی۔ بھائی ایک لڑکا ہے وہ نشے کا عادی ہے، اس کو کہاں بیٹی دی جائے گی؟ اگر کوئی کہے کہ غیبت ہو جائے گی، غیبت نہیں، یہاں تو عین موقع ہے کہ ابھی بات کرو، آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ ہو۔ اس کے گھر میں پیسہ بیاج سے آ رہا ہے، تو بیٹی کہاں سے دی جائے گی؟ نشہ تو بڑی خطرناک چیز ہے نا۔ یوں فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے۔ نشہ اتنی خطرناک چیز ہے، نہ نشہ کرنا ہے، نہ نشے والوں کے ساتھ رہنا ہے، نہ اپنے بچوں کو ان کے ساتھ گھمانا ہے۔ اسی لیے فرمایا اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرو، اپنے بچوں کو علماء سے، اللہ والوں سے جوڑو، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو تاکہ ان کو ایسا ماحول نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نشے سے، نشے کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو نشے کا عادی ہو اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے، حالانکہ شب برات میں اللہ رحمتوں کا دریا بہا دیتے۔ اور کچھ گناہ خدا کی نظر میں بہت خطرناک ہے، اللہ فرماتے ان کے ساتھ میری اعلان جنگ ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس میں ایک گناہ ہے یہ لون لینا، سود لینا، دینا، بیاج لینا، دینا، اس میں گواہ رہنا، اس کے بیچ میں پڑنا، ان کا ساتھ دینا، یہ سب اتنے خطرناک گناہ ہیں اور اللہ کو ایسے جلال دلانے والے ہیں کہ تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تجھے کس نے کھلایا، کس نے پلایا؟ تیری پیدائش ہوئی، تیری ماں کی چھاتی میں دودھ آیا، یہ دودھ کس نے لایا؟ تو اسکول جاتا تھا اس وقت تجھے کس نے کھلایا؟ آج تو نوجوان ہے، کچھ کمانے کے قابل ہوا ہے، آج بھی تجھے میں کھلا رہا ہوں، کل جب تیرا جنازہ اٹھے گا پھر تجھے اور تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ ارے پوری دنیا والوں کو کھلا رہا ہوں، پرندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو کھلا رہا ہوں، ارے شیر کو شیر کے رزق دیتا ہوں، لومڑی کو لومڑی کا رزق دیتا ہوں، مچھلی کو مچھلی کا رزق دیتا ہوں، ویل مچھلی کو اس کا رزق دیتا ہوں، اور ہاتھی کو اس کی روزی پہنچاتا ہوں، کیا تو میں تجھے بھوکا رکھوں گا؟ فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس میں پڑتا ہے، مہیلا لون میں، لون کے چکر میں، ہو عام طور پر تو وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہاں سے اس کو دوبارہ اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ ایک دلدل ہے، اس میں جو جاتا ہے نا وہ عام طور پہ باہر آتا نہیں ہے، اس کو ایسا لگتا ہے ابھی تو میں لے لوں گا، بعد میں آہستہ آہستہ چکا دوں گا، ارے 2 مرتبہ چکائے گا، تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ تیری لائف ہی ڈسٹرب کر دے گا۔ ایسے حالات اور ایسے مسئلے آئیں گے کہ قرض میں ہی جاتا رہے گا، یہاں تک کہ خطرہ ہے گھر بک جائے، دکان بک جائے، نام خراب ہو جائے، انسان کی زندگی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر اس گناہ میں کوئی ہو، امید ہے یہاں نہیں ہوگا، یہاں تو ماشاءاللہ دینی ماحول ہے، یہاں تو علماء ہے، یہاں تو اللہ والے ہیں، یہاں تو اللہ کے راستے میں وقت لگایا جاتا ہے، یہاں تو مسجد کی اذان کی آوازیں آتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، ارے یہاں تو یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے واسطے اگر کوئی اس میں ہو، لون میں، بیاج میں، اللہ کے واسطے پہلے تو پڑھنا نہیں، اگر کوئی ہو تو کوئی بڑا صدقہ دینا اور خوب رونا اللہ کے سامنے کہ اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، عافیت سے آپ میری جان چھڑا دیجئے۔ آپ گھر بیچ کے نکل سکتے ہو، سونا چاندی بیچ کے نکل سکتے ہو، بائک، کار، موبائل بیچ کے نکل سکتے ہو، لون سے نکل جانا، اللہ کے ساتھ جنگ کے زمانے کو لمبا نہ کرنا، ورنہ انسان گرتا جائے گا، ڈوبتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا۔ اب تو لوگ گھبرا کر کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اللہ والے کہتے ہیں اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ ارے نمازوں کے بعد اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، یہ خطرناک گناہ ہے۔ تو وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بہن سے مشورہ کرنے گیا کہ بہن کا رشتہ آیا ہے، تو پہلا سوال پوچھا کہ سامنے والے کی کوئی برائی تو نہیں کریں گے؟ تو میں نے کہا دیکھ جو بات ہے وہ تو کہوں گا نا۔ تو کہا کہ تیرے بہنوئی کو کہ میرے سامنے نہ کہ، خلاصہ یہ ہے کہ تو غیبت کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیارت والا سلسلہ بند ہو جائے، بھائی وہ زیارت والا سلسلہ بند ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی نصیب فرمائیں، اور اللہ کرے کہ خواب میں ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں بھی نیت
نیت کریں کہ انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، نوجوانوں کی بات میں نہیں آئے گی اور نامحرموں کی بات میں نہیں آئے گی. اپنے بہت سے ہمارے یہاں ماحول اس لیے خراب ہے کہ اپنے اعتبار سے تلاش کرنے لگتے ہیں کہ بھائی میری زندگی کس کے ساتھ بیسٹ ہوگی، مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے امی نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے کو بار بار حج عمرے کی تمنا تھی کہ میں بار بار حج کروں عمرہ کروں، حج کروں عمرہ کروں. تو میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ میرے لیے جو بہتر ہے، جہاں بہتر ہے میرا رشتہ کر دینا. میں نے اللہ سے مانگا تو کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کتنا بہتر کر دیا، تیرے ابو کتنے اچھے ملے، آپ بچے کتنے اچھے ملے، اور اللہ نے مجھے 40 حج عمرے بھی کرا دیے. اللہ اکبر. تو جب نظر اللہ پر ہوتی ہے اور اللہ سے انسان مانگتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اپنے اعتبار سے تلاش کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد لڑتے رہتے ہیں، پھر زندگیاں تنگ ہو جاتی ہے. کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں، چائے میں شکر نہیں تو چائے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں. 1.5 لاکھ کا موبائل ہو اس میں سیم کارڈ ہی نہ ہو، بات ہوگی؟ دنیا میں سب کچھ ہو اللہ کے ساتھ ہی تعلق نہ ہو، مزہ آئے گا؟ ابو ناراض ہے، ابو کے گھر میں اچھا لگے گا؟ شوہر ناراض ہے، بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا لگے گا؟ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ کی زمین پہ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ آئیں اللہ کی طرف اور اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو راضی کرنے کی کوشش کریں. 3 کام کر لو، 3 کام کر لو. نمبر 1، 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھیں گے. جنہوں نے دل پہ لیا جمعہ پڑھنا ہے ان کے لیے اللہ جمعہ ہر حال میں پڑھائے گا، اور جنہوں نے دل پہ لیا کہ رات کو تہجد پڑھنا ہے اللہ 3:30 بجے ان کو اٹھائے گا. تو جو دل پہ لے لے گا مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اللہ ہر حال میں پڑھائے گا. کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو رک جاتا ہے. نماز کی وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے. تو اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ تو نمبر 1 نماز. نمبر 2 قرآن قرآن کریم کی تلاوت. روزانہ 1 پارہ. کتنا پڑھو گے؟ مہینے میں کتنا ہوگا؟ 1 قرآن. 11 مہینے میں 11 قرآن. رمضان میں 4 قرآن، 15 قرآن. کیا ملے گا؟ 1 حرف پر 10 تولہ سونا. 12.5 لاکھ روپے کا ہوا. ساری دکانیں بند ہو جاوے، مسجد بھر جاوے، سوئے بھی نہیں رات کو. وہ میرے عزیز سونا ختم ہو جائے گا، خدا 10 نیکیاں دے گا جو آخرت کی کرنسی ہے، جو ختم نہیں ہوگی، جو باقی رہنے والی ہے. 10 نیکیاں. 10 تولے سونے کی بات نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. 10 نیکیاں. ضرورت اس بات کی ہے ہم پڑھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، بیٹی رونے لگی. باپ نے کہا بیٹی نہ رو، تیرے باپ نے اس گھر میں 4000 قرآن پڑھے. کیوں روتی ہے؟ آخرت بنا کے جا رہا ہوں. جانا تو ہے ہی اللہ کے پاس، اللہ کو راضی کر کے جائیں. قرآن کریم ہمارے پاس ہے، پڑھ کے جائیں. اے مومن، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان، اس کا مطلب ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں. سیکھ. پڑھتے نہ آتا ہو، علماء موجود ہے، قرآ موجود ہے، سیکھو. اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ تاکہ ہماری آخرت بنے. یہ بچے کل کو ہم کو پڑھ کے بخشیں، ہم کو ایصال ثواب کریں اور ہماری رو کر کے جنازے کی نماز پڑھائیں. اور جب قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے، منکر نکیر کے آنے کا وقت ہو، ہمارا بچہ حافظ عالم ہو، سب چلے جائیں، وہ نہ جائیں، کہیں اللہ منکر نکیر کے آنے کا وقت ہے، آج میرے باپ کو معاف کر دے، ان کی برکت سے میرے سینے میں قرآن آیا ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت. نمبر 3 1500 درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا اجتماع آ رہا ہے 27 28 29 سنیچر اتوار پیر. سارے مسائل کا آسان حل. بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. بھائی پالن پور کا راستہ کہاں لے جائے گا؟ اور بمبئی کا راستہ، کلکتہ کا راستہ، تو اللہ کا راستہ کہاں لے جائے گا؟ اللہ تک لے جائے گا. کہاں کا راستہ ہے وہاں لے جائے گا. ہم لوگ ڈابل میں پڑھتے تھے نا، حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم کا بیان تھا. 1000 کے قریب بچے تھے. حضرت نے کہا کہ بھائی تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ تمہارے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو تم مدرسے میں آئے؟ یعنی ابا اللہ کے راستے میں گئے تو احساس ہوا کہ نا بچوں کو حافظ عالم بنانا چاہیے. تو 90% بچوں نے ہاتھ اٹھا دیے. 90%، 900 کے قریب بچوں نے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ بتاؤ اب کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے؟
کہ تمہارے باپ دادا گئے تو آج تم آئے نہ مدرسے میں، آج ہم جائیں گے تو ہمارے بچے آئیں گے. یہ اتنا اونچا کام، یہ سارے شعبے کو پانی پہنچانے والا کام، اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہاں غلو نہ کریں، غلبے کے ساتھ کسی اللہ والے سے بیعت بھی ہو، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگا رہے ہوں، گشت میں ملاقاتوں میں جڑ بھی رہے ہوں، اور علماء کی قدر بھی کر رہے ہوں، اور ایک اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزاری جائیں. ہمیں ایک شخص مجھے ہمارے نوساری میں ملے، بہت ماشاءاللہ ان کے بچے تو عالم اور سال لگا ہوا اور مدرسے چلا رہے ہیں، اور بار بار حج عمرے اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے نواز دیا. تو میں نے کہا حضرت آپ کو اللہ نے ہر اعتبار سے نواز دیا، کیا بات دل پہ لگی؟ تو کہا بیٹا کچھ نہیں، اجتماع تھا، اجتماع میں گیا تھا، تو اجتماع میں بولے شریک ہوا تھا، وہ اجتماع میں بولے ایک چیز دل پہ لگ گئی، وہاں سے اللہ کی طرف آ گیا، اللہ کے راستے میں جانے لگا، دل میں بات آئی، الحمدللہ بچے حافظ عالم ہو گئے، اور ایک دینی ماحول گھر میں قائم ہو گیا. بیٹا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دے دی، اللہ کے راستے کی دعائیں قبول ہوتی تھی، بار بار حج عمرے کی تمنا کی، اللہ نے بار بار حج عمرے کے میرے بچوں کے راستے کھول دیے. بیٹا ایک اجتماع میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری لائف کا رخ ہی چینج کر دیا، دنیا قدموں میں ڈال دی، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. چین، سکون، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کی مزہ آ رہی ہے. خالی دعا میں شریک مت ہو جانا، بیان سننے نہ چلے جانا. بیان میں تو آپ یہاں آ جاتے، پورے 3 دن وقت فارغ کر کے اجتماع میں جانا چاہیے. جاؤ گے انشاءاللہ. امت کا حال بے حال ہے. ابھی ہماری ایک جماعت چل رہی ہے کرناٹکا میں، ایک شخص کو پوچھا کہ بھائی کیسا حال ہے، ابھی وہ جماعت میں ہی ہے، تو مجھے کہا کہ مولانا ابھی ایک ملاقات میں گئے تھے، ایک شخص کو پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا، تو بولتا ہے باپو جی. بولے مولانا کتنے گھروں میں گئے تو مورتیاں رکھی ہوئی ہے، ابھی جماعت چل رہی ہے، وہ آئے بھی نہیں، 4 مہینے ختم. میرے ابا نے زون میں وقت لگایا، نوساری تو کیسا آباد علاقہ ہے، تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا میں اندر گیا ملاقاتوں میں تو 200 لوگ مجھے ایسے ملے جن کو کلمہ نہیں آتا تھا، ابھی تو ایک چھوٹا حصے کو کور کیا. بولے 200 کے قریب لوگ ایسے ملے اپنے علاقوں میں. کون جائے گا ان کے پاس؟ یہ بنجر بستیوں میں کون جائے گا؟ یہاں تو ہزاروں لوگ رہتے ہیں، بیان میں تو اتنے سب آئے نہیں، اور ویسے سب لوگ تو آتے نہیں. کون جائے گا ایک ایک کے پاس؟ ایک ایک گھروں میں کون جائے گا؟ ایک ایک بستیوں میں کون جائے گا؟ میں اس علاقے میں آیا بازو بیان کے لیے، بازو کے علاقے میں کون جائے گا؟ تیسرے علاقے میں کون جائے گا؟ احمد آباد کی 1500 گلیوں میں کون جائے گا؟ بنجر بستیوں میں کون جائے گا؟ شراب کے اڈوں پر کون جائے گا؟ کون انہیں سمجھائے گا؟ اللہ اس کے رسول کا پیغام کون پہنچائے گا؟ ان کو وصول کون کرے گا؟ ان کو مسجد سے کون جوڑے گا؟ ان کو اللہ سے کون جوڑے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیں. ہمارے یہاں ماحول ہے، باہر جا کے دیکھیں امت کا کیا حال ہے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے. آپ فکر مت کریں، چاہے ٹرین چھوڑ. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار، سیاہ کار، مجرم، پاپی ہے. اللہ زندگی گناہوں میں گزری ہے، غفلتوں میں گزری ہے. اللہ کچھ واقعات سنتے ہیں آپ کے عاشقوں کے تو دل ہل جاتا ہے. وہ مشاطہ کا واقعہ سنا، کیسی اپنے بچی، اللہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم سے وہ نہیں دیکھا جاتا. اس کی بیٹی کی جان لے لی گئی، اس کو بھی شہید کر دیا. اللہ دنیا سے جانا تو پسند کیا، فرعون کے دربار کو چھوڑنا تو پسند کیا، وہ سارے وظیفے کو چھوڑنا تو پسند کیا، وہ اچھے بہترین کھانوں کو قربان کرنا اور فرعون کے گھروں میں نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ سب چھوڑنا تو پسند کیا. لیکن ایمان چھوٹ جائے، اللہ یہ پسند نہیں کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. پھر اللہ کیا مقام ملا، آپ نے آقا نامدار کو اس کی قبر کی خوشبو سنگائی. رب کریم ہمیں سمجھا دیجئے، اگر ہم گناہ چھوڑ دیں گے، اگر ہم ایمان کے خاطر، دین کے خاطر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے، کرکٹروں کو چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہار آ جائے گی. اللہ مل جائے گا تو زندگی بیسٹ ہو جائے گی. اللہ نہیں ملے گا، کھانے میں نمک نہیں ہوگا تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آئے گا. اللہ وہ کیسی مستورات ہے جس کو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. ابھی کا تو دور ہے، یہی تو موبائل کا دور ہے، یہی تو انٹرنیٹ کی فراوانی کا دور ہے، ابھی تو یہی تو وقت ہے. لیکن وہ کیسی مستورات ہوگی، کیسا پردہ کرتی ہوگی، کیسا وہ شوہر کی خدمت کرتی ہوگی، اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتی ہوگی، کیسی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہوگی. اللہ ان کے بھائی نے بتایا کہ روتی بہت ہے، درود شریف بہت پڑھتی ہے، غیبت نہ کرتی ہے نہ سنتی ہے. اللہ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہمیں بھی اپنی لائف کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، میں کرناٹکا میں تھا، کچھ وقت پہلے ایک شخص آئے، اپنی 2.5 مہینے کی بچی کو لے کر کے آئے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ اتنی خوبصورت بچی، اتنی حسین اور جمیل بچی، ایسی بچی تو میں نے نہیں دیکھی، ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے۔ تو اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، میرے عزیز، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اس نوجوان سے 20 سال کا ہوگا، میں نے کہا بھائی کیوں روتا ہے؟ تو کہا مولانا اس کی پیدائش ہوئی نا، اس کے 8 دن کے بعد اس کی امی کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ مجھے بلایا اور کہا میرے شوہر، ایسا لگتا ہے میرا بلاوا آ گیا ہے، میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ابھی ہماری شادی ہوئی 2 سال پہلے۔ مجھے کہا مولانا نکاح پڑھانے بھی آپ ہی آئے تھے؟ میں نے کہا جی یاد آ گیا، میں ہی آیا تھا۔ مجھے کہہ کر گئی آپ کا دل کرے تو دوسری شادی کر لینا، آپ بھی نوجوان ہیں، لیکن میری بچی کا خیال رکھنا۔ اپنے ہی علاقے میں میرے امی ابو رہتے ہیں تو آپ ان کو نہ بھولنا، کبھی کبھار ان کے پاس جاتے رہنا، ان کا دل بڑا ہو جائے گا۔ مولانا لگتا نہیں تھا وہ چلی جائے گی، لیکن وہ یہ کہہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ مولانا کیا بتاؤں، اس کی قبر سے خوشبو آتی، سارا علاقہ اس کی قبر پہ جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہو، مجھے لے چلو گے؟ کہ ہاں آپ کو بھی لے چلیں گے۔ کاش آپ میرے ساتھ وہاں ہوتے اور اس کی قبر کی خوشبو سونگتے، آپ کو پتہ چلتا کہ آج کے دور میں کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا۔ میں نے کہا عزیز، یہ اس کی قبر سے جو خوشبو آ رہی ہے، یہ ایسا کیا عمل کرتی تھی تیری بیوی؟ 19 سال کی عمر ہوگی؟ کہا جی ہاں۔ کہا مولانا کبھی امی سے کوئی بات ہو جائے نا تو جب تک معافی نہیں مانگتی تھی سو نہیں جاتی تھی، کہتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ گندے دل سے اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ بہت سے لوگ رات سوتے تو صبح اٹھتے ہی نہیں، ہر وقت فکر تھی کہ میرا دل صاف ہو، اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، میرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، نہ چاچی کا، نہ مامی کا، نہ دیرانی جیٹھانی، نڑن ساس، کسی کی کوئی برائی نہ ہو، سب میرے سے اچھے، میں سب سے بری، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے، کوئی آگے نکلے تو مجھے تو خوش ہونا ہے۔ کہا مولانا کبھی میرے سے بھی کوئی بات ہو جاتی تھی تو فوراً معافی مانگ لیتی تھی، کہتی میرے شوہر مجھے معاف کر دینا۔ مولانا دل کی بہت صاف تھی اور صاف دل والے اللہ کو پسند ہے۔ آج اس کی قبر سے خوشبو آ رہی، میرا کہہ لینا بھی آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان۔ اس مجمع میں بھی کتنے ایسے ہوں گے کسی کے امی چلے گئے، کسی کے ابو چلے گئے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہرے رہتے ہیں، جن کے ماں باپ ہے اللہ ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنی امی کے بازو میں نہیں بیٹھا، پہلے میں کبھی بھی اپنے امی سے پہلے نہیں بیٹھا، پہلے میری ماں بیٹھتی تھی پھر میں بیٹھتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں میں کبھی میرے امی کے بازو میں نہیں بیٹھا، میں ہمیشہ ان کے قدموں میں بیٹھا۔ میری ماں کہتی تھی ذوالفقار میرے بازو میں بیٹھ جا، میں کہتا تھا نا ماں مجھے آپ کے قدموں میں سکون ملتا۔ ایسے ہی کوئی پیر ذوالفقار بن جاتا ہے، ایسے ہی کسی کے جانے پہ ساری دنیا روتی ہے۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، جن کے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یہ پورے مجمع نے طے کیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، لمبی کوالٹی والی نماز پڑھیں گے، اللہ آپ سے مانگیں گے، روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے، اور 1500 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اجتماع میں شریک ہوں گے اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ اللہ یہ نوجوانوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا ہے۔ اس پروگرام کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی، کوششیں کی ہو، ان تمام کو اپنا تعلق عطا فرما اور ان کی نسلوں میں اپنے اولیاء پیدا فرما۔ کچھ لوگ بیمار بھی ہے، کسی کو کینسر بھی ہوا ہے، اللہ جس کو جو بیماری ہو پیارے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ایک محبت کی نظر ہم تمام پہ ڈال دیجئے۔ اللہ احمد آباد اللہ والوں کی بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کے صدقے طفیل مسیح کار کو بھی نیک بنا دے۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔